के बारे में बताया था। NCST के बारे में। NCST, अच्छा जी। तो मेरे ख्याल में उसका अभी तक तो हमने कोई रिस्पॉन्स इधर नहीं देखा जो हमारे महकमे में ये काम कर रहे हैं। तो यही गुजारिश जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये गलबन नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से पूछ रहे थे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाइट टाइम ट्रांसमिशन में खुशामदीद। कौन बात कर रहा है? या मैं रावलपिंडी से हिरावतुल हिरा, वेलकम। बात कर रही हूँ। जी जी, आप ठीक है? आप कैसी हैं? मिजाज बखैर? अल्लाह का शुक्र। आपको और याकूब आपको सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप रायत साहब से बात करना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी रायत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी खबर सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस अब मैं अपनी बात का आगाज क्वेश्चन से पहले शेयर से करती हूँ कि अगर है जज्बा तामीर जिंदा तो फिर किस चीज की हमें कमी है। यकीन कीजिए कि आपकी सब बातें मैंने सुनी है, बहुत प्यारी और सच्ची थी सब बातें आपकी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन कीजिए कि अगर हर शख्स की सोच आप जैसी हो जाए तो यकीन कीजिए कि हम जिंदगी के किसी भी मैदान में पीछे नहीं रह सकते। आपसे बस यही मुझे पूछना है कि आप इस इदारे को जिस तरह आगे लेके बढ़ रहे हैं, इसमें आपको किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो मुश्किलात किस किस्म की थी, जरा इस पे भी आप थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। और मैं और ढेर दुआएं आपके लिए और आपके इदारे के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैम। और जनाब मैं ये याकूब मौका साहब से बात करना चाहूंगी। जी प्लीज। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। और इस नाइट टाइम ट्रांसमिशन के दौर से प्लीज मैं तमाम डॉक्टर्स हजरात को दिल की गहराई से खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगी कि जिन्होंने 3 साल बच्चे अलीना का कामयाब सीने का जो है ऑपरेशन। बहुत शुक्रिया। आपसे दूसरा मुझे ये कहना था कि इतना टाइम गुजर गया है, आपने ये जो आपके इतने मोतबर गेस्ट हैं उनसे पूछा ही नहीं कि उनको मौसीकी में क्या पसंद है। जी अभी पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेंगे। जी हमारा अल्लाह हाफिज़। हमारा अली खान साहब का एक नगमा इनकी पसंद पे हम सुन चुके हैं। अभी थोड़ी देर में ये सवालों के जवाब जब हम ले लेंगे तो फिर इनसे हम गुजारिश करेंगे कि इनकी पसंद का कोई नगमा हम एक बार फिर सुन लें। अभी देखते हैं मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं चविंदा से शकीला बात कर रही हूँ। जी शकीला, आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहमान से बात करूँगी। जी प्लीज। सर जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, कहते हैं कि जेल में जिंदगी तारीख होती है, रोशनी का गुजर नहीं होता। एंड perhaps a jailed person lacks light both physically and spiritually, but congrats to the side that we have got respected Raid Afzal who has been an assistant and he has exploited his designation very well by assisting nature. कि फितरत पर हम सब का बराबर का हक है। एंड ही इज गिविंग अ रूट टू द लाइट बीम्स क्वाइट इनसाइड द जेल्स कि रोशनी हम सबको चाहिए। आपने फरमाया कि तालीम को डिग्री तक महदूद न करें। डिग्री गारंटीज नॉट ताल्लुम और तालीम इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। आपने डिग्री से हटकर कुछ था और वो था वतन से मोहब्बत। यू लेफ्ट इंजीनियरिंग, BBA एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट यू नो दैट यू आर ए बिजनेसमैन एंड एन इंजीनियर, ए बिजनेसमैन who is spending the capital of intellect and an engineer. शकीला अगर आप सवाल करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। And an engineer laying the foundation and constructing the houses of knowledge, vital to our advancement. और आखिर में सर गुड़ की वेबसाइट बनाने की कोशिश करने पर मेरी तरफ से दिली शुक्रिया कि बचपन से लेकर आज तक एक ही चीज मेरी कमजोरी रही है, बल्कि अगर गुड़ की वेबसाइट में कुछ मजीद मालूमात चाहिए तो मुझे जरूर कंसल्ट कीजिएगा कि गुड़ मर्दान से हटकर भी बने तो मीठा ही होता है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका शकीला। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे दांत अभी तक सलामत होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, सेबा सिद्दीकी। जी सलमा साहब, खुशामदीद नाइट टाइम ट्रांसमिशन में। जी आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी आपने बड़े बड़े फनकार, अदीब और नामवर शख्सियात को आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में, मगर ऐसी कोई सहरंगेज शख्सियत आपके प्रोग्राम में कभी भी नहीं आई। सुभान अल्लाह। तो आप इनसे बात करें रायद अफजल साहब से। जी हाँ, अगर आप मेरी बात करवाएं। जी जी वालेकुम अस्सलाम। राइट साहब, आप पहले तो अपने नाम का मतलब बताइए, बहुत अनोखा नाम है आपका। जी मेरा नाम का अरबी नाम है और रायत का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। वाह, बड़ा सही नाम आपका रखा है आपके वालिदैन ने। और ये कहना चाहिए कि आप इसमें बड़ा मुसम्मा है। जी तो मुझे आपसे ये पूछना है कि देखिए आपको अपने करियर का तयन करने में बड़ी दुश्वारी पेश आई और आपने बड़े अपने
لائنس چینج کی اور ماشاءاللہ آپ کے والد گلف میں ملازم تھے, آپ یہ سب افورڈ کر سکتے تھے. اور دوسرے جو لوگ ہیں جن کو کوئی گائیڈ لائن نہیں ملتی, تو آپ نے اپنا ادارہ قائم کرنے کے بجائے کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کا ادارہ کیوں نہیں قائم کیا؟ بہت اچھا سوال ہے جی, بہت بہت شکریہ میم. جی نہیں, ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ماؤں کو بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں, تو آپ نے کوئی کنسلٹیشن سینٹرز وغیرہ قائم کیے ہیں؟ اور جیسے آپ ہمارے حیدرآباد شہر کی طرف بھی رخ کریں اور یہاں پہ بھی اپنا کوئی سینٹرز وغیرہ قائم کریں تو آپ کا بڑی مہربانی ہوگی. اور ایک دفعہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ میم, کال کرنے کا بہت شکریہ. نوازش جی دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی عمر بھائی بول رہا ہوں بارہ سے. کہاں سے؟ بارہ سے. عمر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. جی آپ رائد افضل صاحب سے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ رائد افضل صاحب سے ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ آپ تو ایک ہمیں پشاور میں بتایا کہ آپ کا پشاور میں مطلب ہے کہ کون سی اسکول ہے جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایجنسی میں مطلب ہے کہ وہ تعلیم کا بڑا فقدان ہے. ہمارے ایجنسی کے لوگوں کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے, اگر ہم ان کو سپورٹ کریں تو ادھر مطلب ہے کہ وہ جوائن کریں گے. جی عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں فون کیا, آپ کے سوال نوٹ کر لیے. اب ویب سائٹ ہم نے دکھا دی تھی, ابھی ایک بار پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں. آپ اس ویب سائٹ پہ ان کا سارا پتہ وغیرہ موجود ہے, اس ویب سائٹ کو آپ وزٹ کریں. باقی آپ نے قبائلی علاقوں کے حوالے سے جو سوال کیا وہ ڈاکٹر محمود مغل صاحب نے نوٹ کر لیا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس کا جواب لے لیتے ہیں ان سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر, راہیلہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی راہیلہ, خوش آمدید نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں. شکریہ, بہت زیادہ اچھا پروگرام ہے آپ کا, بہت پہلے تو مبارکباد. نوازش. اور دوسرا رائد صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا, یہ بچوں کے اسکولنگ کے سلیکشن کے لیے انہوں نے جو بتایا کہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہونی چاہیے ایجوکیشن, لیکن جو چند ایک ایکٹیویٹی بیسڈ اسکول ہیں ہمارے ملک میں, ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ کامن مین تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ ان کی فوج جو ایوری اسکولوں میں ہوتی ہے جہاں پہ گھسا پٹا جو نظام تعلیم رائج ہے, تو ہم لوگ پرسنلی اپنے بچوں کو مطلب کیا کس طرح سے ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے یہ کہنا چاہیے ان کے فوج بڑھانے کے لیے پرسنلی گھر پہ کیا کر سکتے ہیں, یا ٹیچرز کو جا کے جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اس میں کچھ سجیسٹ کر سکیں کہ خدا کے واسطہ کو تھوڑا سا ادھر بچوں کی ذہنی صلاحیت بنائی تو توجہ کریں. تو ہم لوگ مڈل کلاس کے لوگ ایوری اسکولوں میں جو جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں کرتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ کہ بچے بہت وہی گھسا بیٹا سارا کچھ کر رہے ہیں جی. لیکن ہم لوگ میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ گھر پہ رہ کے پرسنلی بچوں کا جو ہماری ڈیلنگ روٹین سارا دن اس میں ہم بچوں کی کیسے کر سکتے ہیں. میری ایک بیٹی 6 سال کی ہے اور ایک میری بیٹی 3 سال کی ہے, تو میں تو ابھی سے بہت زیادہ پریشان ہوں, آگے کیا بنے گا. چلیں آپ پریشان مت ہو, ہم رائد صاحب سے پوچھ کے آپ کو جواب دے دیں گے. محمد صاحب نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے, فون کرنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس ٹیلی فون پہ کون ہے. السلام علیکم. یہ ڈراپ ہے, اس پہ چیک کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ نام خالد ہے, خالد احمد گلشن اقبال سے بول رہا ہوں. گلشن اقبال سے. خالد احمد صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر. رائد صاحب سے بات کر جناب بات کر رہے ہیں. خالد صاحب کیا حال ہے جی آپ کا؟ کیسے ہیں سر؟ سوری میں کراچی آنے کے بعد آپ کو کال نہیں کر سکا ابھی تک. سر بس آپ سے ایک چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے. جی جی. ایک تو یہ کہ بچوں کو تو ہم پڑھا لیتے ہیں, سنبھال بھی لیتے ہیں, جی جی, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوآرڈینیشن تعلیم کی ڈیولپمنٹ کے لیے والدین کی طرف سے چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا. جی. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں چھوڑ دیا تو بس کام ختم, اور پہلے سال میں جائے گا بچہ بالکل جو ہے شیکسپیئر کی طرح انگریزی بولنا شروع کر دے گا, جی جی, جبکہ گھر کے اندر جو ہے ابے اور تبے سے گفتگو کی جاتی ہے. جی جی. اس تعلیم کو ڈیولپ کرنے کے لیے والدین کا تعاون کس طرح سے حاصل کیا جانا چاہیے, بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے اسکولوں کی محنت رہنا چاہتی ہے. جی, کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت اچھا سوال, ویری گڈ. ٹھیک ہے خالد صاحب, تھینک یو سر, بہت شکریہ کال کرنے کا. اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک سوال لے لیتے ہیں, پھر شاید ان کی طرف ہمیں جانا پڑے کیونکہ بہت سارے سوال جمع ہو گئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ نظامانی جی, تنسمرو سے. اطالعہ نظامانی صاحب, آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ. جی آج صاحب سے سوال تھا. جی السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام جناب. جی آپ نے بتایا تھا کہ آپ پیدا کوئٹ میں ہوئے, ٹھیک ہے نا؟ جی. تو آپ رہے بھی کوئٹ میں, اور آپ نے کہا کہ میں کراچی میں آیا اور آ کے ہی آپ نے ٹیکسی چلائی. جب آپ کی واپسی کراچی کی تھی نہیں تو آپ نے کیسے ٹیکسی چلائی؟ کیا آپ پہلے سے واقف تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے
کہ یہ آپ کے انسٹیٹیوٹ حیدرآباد میں کب آئیں گے؟ جی یہ شکریہ، اگر آپ بتا دیں تو جی بہت شکریہ عطا اللہ صاحب، آپ نے فون کیا. ہم ابھی راحت صاحب سے گزارش کریں گے یہاں پہ یہ بات میں ضرور دہرانا لازمی سمجھتا ہوں کہ آپ سوال کرنا آپ کا حق ہے، لیکن یہ ہمارے مہمانوں کو ضرور حق حاصل ہے کہ وہ جس سوال کا جواب نہ دینا چاہیں تو وہ اس کا جواب نہیں دیں گے. اس کا جواب میں سوال ہے. میں اگر سواری کو لے کے کہہ لیجیے لیاری پہنچ گیا تو وہاں سے اگر کوئی مجھے یہ کہتا تھا کہ اب ہمیں گارڈن جانا ہے تو میں اس کو کہتا تھا بھائی راستہ آتا ہے تو ساتھ بیٹھو، ورنہ مجھے راستہ نہیں آتا. ونڈرفل. آتے ہیں جی سوالوں کے سلسلے کی طرف. اس دفعہ سوال کیا تھا سب سے پہلے حاجی محمد بوٹا صاحب نے، انہوں نے بلکہ 3 سوال کیے ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے اس کا یقیناً ہاں یا نہ میں جواب ہوگا. کیا آپ نے بچپن میں ٹیوشن پڑھی تھی؟ نہیں جی، کبھی نہیں پڑھی. زبردست. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب استاد اتنے زیادہ سنسیئر نہیں ہے، اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے، جب سے والدین کی پرائورٹی نمبر 1 ایجوکیشن نہیں رہی، وہ کپڑے، جیولری، گاڑیاں، رکھ رکھاؤ، سٹیٹس ہو گیا ہے، جب سے وہ زیادہ ٹائم کیبل کے آگے گزارتے ہیں، جب سے ان کو دلچسپی ایک دوسرے کو شو ڈاؤن لیٹ ڈاؤن کرنے میں ہے، اس وقت سے ٹیچر کی ویلیو کم ہو گئی ہے. اس وقت سے ٹیچر نے بھی انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا ہے. آج سے پیرنٹس کی فرسٹ پرائورٹی ایجوکیشن اور ٹیچر ہو جائے تو کل سے ٹیچر بھی انٹرسٹ لینا شروع کر دیں گے. ہمارے ہاں عورتیں شادی کے لیے غرارہ شرارہ لینے جاتی ہیں تو زیادہ ٹائم لگاتی ہیں، مرد حضرات نئی گاڑی لیتے ہیں تو زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. اسکول میں وہ اپنے بچے کو اس میں داخل کرا دیتے ہیں جس میں کوئی ان کا دوست کہتا ہے 1 منٹ بھی نہیں لگاتے. تو جب ہماری پرائورٹی پہ نہیں ہے تو پھر دوسرے کی پرائورٹی پہ کیوں ہو؟ جی بہت اچھی آپ نے بات کی. انہوں نے تیسرا سوال کیا تھا، وہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں میں نے اسی طرح لکھا ہے. حاجی بوٹا صاحب اگر میں نے غلط لکھا تو میں آپ سے ابھی سے معذرت کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کے کچھ بچے سعودی عرب میں پڑھتے ہیں، کچھ پاکستان میں پڑھتے ہیں، ایک ہی بورڈ ہے، لیکن کورس کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ کوئی میچ نہیں ہے، کہیں شاید آدھا کورس پورا ہو گیا، کہیں کورس نہیں ہے. دیکھیے، ہماری ایوریج پاکستانی جو پیرنٹس ہیں ان کی بڑی زبردست خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اونچی سے اونچی پرسنٹیج لیں تاکہ ان کی اپنی برادری میں یا پڑوس میں شہرت ہو، نام ہو. اب اس میں اکثر والدین کے ہاتھ لڑکے تو لگتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کے پریشر میں آتی. یہ جو معصوم سی لڑکیاں ہوتی ہیں یہ اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے نا اپنا رات دن نیک کر دیتی ہیں اور پرسنٹیج رٹے لگا لگا کہ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہوں. اس سے ان کی شخصیت کے اوپر انڈیو پریشر پڑتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں وہ آتی ہیں. ایک لڑکی جو ہوتی ہے اس نے آگے چل کے ایک پورا خاندان چلانا ہوتا ہے، اس کی جذباتی نشو و نما جو ہے اس کی اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس نے میٹرک میں کتنی پرسنٹیج لی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں پڑھائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن لڑکیوں کے اوپر خاص طور پہ ان کی شخصیت تاکہ متاثر نہ ہو، ان کے اوپر انڈیو پریشرز نہیں ڈالنے چاہیے. یہ چیز ہمیں بہت ضروری سوچنی ہے. آپ جو اتنی خوبصورت سی بات کر رہے ہیں، ایک لائن مجھے یاد آ گئی اس پہ کہ لاکھ اب چھپاؤ تم بات ان کے رشتوں کی، اب لبوں کی سرگوشی بیٹیاں سمجھتی ہیں اور نوجوان بیٹوں کو گھر کے مسئلوں سے کیا، والدین کے غم کو بیٹیاں سمجھتی ہیں. جی کراچی سے ایک اور خاتون بیٹی ہیں، یہ نرگس، ان کا فون ہے کہ 7 سالہ بچی کو انجینئر بنانا ہے تو اس کو کنسنٹریٹ کیسے کرائیں وہ کہ اس طرف آ جائیں؟ دیکھیے، یہ میرا خیال ہے سب سے اہم سوال ہے، اس پہ میں ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. کلاس 8 میں پوری ویسٹرن ورلڈ میں کیریئر کاؤنسلنگ ہر اسٹوڈنٹ کا رائٹ ہے. ایسی چھوٹی کنٹریز کہ جو افورڈ نہیں کر سکتی، اپنے ایک بھی آدمی کو ویسٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتی، وہ کلاس 3-4 میں ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کر دیتی ہیں. ویسٹ میں یہ کرائم سمجھا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو وہ کیریئر دے دیا جائے جو اس کی فیلڈ نہ ہو. اب سلسلہ یہ ہے کہ ماڈرن ریسرچ ہوئی ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں جس کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، اس کو ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کہتے ہیں. اس کی روح سے 8 مختلف قسم کے دماغوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، ٹائپس آف برین کی، اور ان 8 کے لیے الگ الگ کیریئرز ہیں. اگر آپ کا وہ کلک کر جائے کہ جو آپ کی برین ٹائپ ہے وہی آپ نے کیریئر لے لیا، آپ سونا ہو گئے، سمجھیے آپ کا کیریئر چمک گیا. لیکن اگر وہ میچ، وہ شادی اگر نہ ہو سکے تو آپ زمین پہ آ جائیں گے، چاہے آپ میڈیسن بھی کر جائیں، چاہے آپ کی پرسنٹیج بھی بہت اچھی آ جائے، آپ اگلے 30-40 سال وہ ترقی نہیں کر سکیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی، بھیڑ چال ہے.
آج میڈیسن کی ڈیمانڈ ہوگی تو سب لوگ میڈیسن میں چلے گئے, پھر آئی ٹی کی ڈیمانڈ ہوگی تو سب لوگ آئی ٹی میں چلے گئے. ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے. اچھا, اسی سے ایک ریلیٹڈ ایک سوال ہمارے کسی کالر نے کیا تھا کہ ڈاکٹر زاہد نے ملتان سے, انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں خود بھی پڑھاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ نے کوئی ادارہ کیوں نہیں کھولا؟ پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم بڑے پیمانے پہ اسکول لیول پہ کام کر رہے ہیں. اگر ہم کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہمیں انڈیویجول لیول پہ آنا پڑتا ہے. ہماری 80 لوگوں کی ٹیم ابھی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم انڈیویجول لیول کے کیریئر کاؤنسلنگ کریں. مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اس میں ایز اے پاکستانی مجھے صرف افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں ماڈرن بیسس کے اوپر کیریئر کاؤنسلر صرف میں ایک ہوں. اچھا, یہ اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ جنید صاحب نے لاہور سے پوچھا تھا کہ والدین جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیریئر ان کا, تو بچوں کو فری ہینڈ دیا جائے, جس کے بارے میں کیا اوپینین تھا وہ تو آپ نے کہہ دیا. ایجوکیشن سسٹم اس کو سپورٹ کرے گا ہمارا؟ نہیں, اس میں ایک بات کلیریفیکیشن کی ضروری ہے کہ نہ تو وہ پیرنٹس چوز کریں اور نہ ہی وہ ایک نابالغ ینگ بچے کے اوپر چھوڑی جائے. تعلیم و تحقیق کے اس سفر میں مزید آگے بڑھنے کے لیے اس انٹرویو کا چوتھا حصہ ختم ہوا. اس سفر میں مزید آگے بڑھنے کے لیے انٹرویو کا 5واں حصہ ضرور دیکھیں. یہ انٹرویو 5 حصوں پہ مشتمل ہے. رائد افضل, ڈائریکٹر ایسٹ کی تعلیمی کوششوں پر مبنی یہ انٹرویو پی ٹی وی کی تاریخ کا دوسرا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا طویل انٹرویو ہے. اس انٹرویو کے نتیجے میں شروع ہونے والا تعلیمی انقلاب آج پورے ملک میں پھیل رہا ہے. 1600 سے زیادہ تعلیمی ادارے آج رائد افضل اور ان کی ٹیم کی تعلیمی تحقیق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ انٹرویو 5 حصوں پہ مشتمل ہے. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.eastonline.com.pk. تعلیم و تحقیق کے اس سفر میں مزید آگے بڑھنے کے لیے ملاحظہ کریں انٹرویو کا 5واں حصہ. اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ جنید صاحب نے لاہور سے پوچھا تھا کہ والدین جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیریئر ان کا, تو بچوں کو فری ہینڈ دیا جائے, جس کے بارے میں کیا اوپینین تھا وہ تو آپ نے کہہ دیا. اس میں ایجوکیشن سسٹم اس کو سپورٹ کرے گا ہمارا؟ نہیں, اس میں ایک بات کلیریفیکیشن کی ضروری ہے کہ نہ تو وہ پیرنٹس چوز کریں اور نہ ہی وہ ایک نابالغ ینگ بچے کے اوپر چھوڑی جائے. وہ ایک پروفیشنل چیز ہے. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہم سیلف پرسکرپشن نہیں کر سکتے. وہ ایک پروفیشنل کام ہے جو ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. لائک وائز کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے خاص قسم کے سوال ہیں جو آپ کسی سے پوچھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کی برین ٹائپ کیا ہے, اچھا ان کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. وہ ایک پروفیشنل کو ہی کرنی چاہیے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ کلاس 5 کے لڑکے کو میں نے پوچھا ایک دفعہ تم کیا بننا چاہتے ہو, تو اس نے کہا فلاں بننا چاہتا ہوں. تو اندازہ یہ ہوا کہ اس صبح اس نے ایک مووی دیکھی تھی جس کے اندر وہ ایک سرٹن کریکٹر تھا, تو وہ اس سے ٹیمپرریلی متاثر ہوا تھا. تو جب اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کی, اس کی پرسنالٹی کا اندازہ لگایا, اگر ایسا ہو تو پھر کیا کرو گے. مثال سے اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر اس وقت یہ سچویشن ہے تم کیسے ریئیکٹ کرو گے, تو پتہ چلا کہ اس کا کیریئر کچھ اور تھا. اچھا, بہت شکریہ آپ کا. لاہور سے عائشہ نے فون کیا تھا, انہوں نے اپنے بیٹے کی مثال دی تھی, 10 سالہ بیٹے کی. وہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ بچہ اگر تھوڑا سا لیزی ہو تو اس کو تعلیم کی طرف کس طرح راغب کیا؟ دیکھیے, یہ جو ان کی پرابلم ہے ہمارے کلچر میں اس وقت بہت کامن ہو چکی ہے. ٹیکنیکلی ہم اس کو سوشل ڈسلیکسیا کہتے ہیں. سچویشن یہ ہے کہ لڑکا کرکٹ فیلڈ میں آپ اس کو کھیلتا دیکھ لیں, ایکٹیو دیکھ لیں, بالکل ٹھیک ہے, بھاگے گا, دوڑے گا, شور کرے گا, ایکٹنگ کر کے دکھائے گا. لیکن جو ہی تعلیم کا وقت آتا ہے اس کی آواز بھی دب جاتی ہے, لگتا ہے اس کے جسم میں جان نہیں رہی, اس کو وہ کوئی آئی وی دینے کی ضرورت ہے. یہ ایک ٹپیکل پرابلم ہے. اس کی 2 وجہ ہیں. وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے خاص طور پر لڑکوں کے سامنے ایم آف لائف جو ہے دھندلا گیا ہے, پازیٹیو رول ماڈلز ختم ہو گئے. دوسرا یہ کہ جب سے یہ کیبل خاص طور پہ ٹی وی بہت زیادہ, خاص طور پہ کیبل
हर वक्त चल रहा है वो, सब लोग बैठे टीवी देख रहे हैं, सब लोग दावतें हो रही हैं, शादियां हो रही हैं। घर का माहौल ओवरऑल जब तालीमी ना रहे, माँ बाप को खुद पढ़ने का शौक ना रहे, वो बच्चों के साथ बैठ के सीरियस डिस्कशंस ना करें, तो फिर बच्चों के अंदर पढ़ाई का शौक खत्म हो जाता है। अच्छा, कुछ इंटरनेटेड सवाल से थे हमारे पास। हाजी खान लहड़ी साहब ने बलूचिस्तान से पूछा था कि स्कूलों में अमले की कमी है, कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होता। या बाड़ा से उमर साहब ने पूछा था कि तालीम का फुकदान जो है वो कैसे दूर हो। या असद निज़ामानी साहब ने ठरी से कमेंट दिया था कि देही इलाकों में जो टीचर्स है वो नहीं आते। खुद ही पहचान है गाफिल अफगान कि हमारे जो लोग हैं, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि तालीम जो है उनके बच्चों का हक है एक, और फिर उनको जमा होना चाहिए और एक फोर्स बनना चाहिए ताकि वो लोकल सिस्टम को ठीक कर सके। हमेशा हम गवर्नमेंट की तरफ देखते रहते हैं कि वो आएगी कुछ करेगी। हमारे अंदर ये जो बेअमली है लोकल लेवल पे कि वो नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं, आप जमा हो, आप एक फोर्स बने, आप स्कूल में जाके बैठे, आप कहिए हमारा राइट है, इसको ठीक करो। 10 लोग भी जाएंगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर कुछ ना कुछ होगा। जी रायत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हिना बतूल ने रावलपिंडी से हमें फोन किया था, उन्होंने कहा था कि हम आपसे पूछ लें कि आपको और कौन मौसीकी में पसंद है ताकि उनका नगमा हम आपको सुना सकें। मुझे मेहदी हसन साहब। अच्छा जी, हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारी लाइब्रेरी में इस वक्त मेहदी हसन का कोई नगमा है तो आइए आप सब के साथ मिलके रायत अफजल साहब की पसंद देखते हैं।
से गुजरी मगर शब हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। कोशिशें आपकी और गुलों में रंग कि आप हमारे पास मौजूद। जी माको साहब सवालात हैं। शिराज निज़ामानी साहब ने सवाल किया कि दीनी मदारस जो हैं वो यकीनन तालीम बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, क्या आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया कि उनके निसाब को तब्दील किया जाए? मेरा ख्याल है वहाँ पे कोशिशें हो रही हैं। पिछले हफ्ते भी और उससे पिछले हफ्ते भी हमारी कुछ मीटिंग्स हुई, और ये जो आप प्रोजेक्ट IT सीरीज देख रहे हैं, ना सिर्फ ये कि कराची के बहुत से मदरसों ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर ली हैं, बल्कि मजीद स्कूलों मदरसों की तरफ से हमें डिमांड आ रही है कि हम उसको करें। हैदराबाद के पास एक मदरसा है जहाँ पे पिछले हफ्ते 2 दिन पहले वो ये प्रोजेक्ट IT सीरीज हमसे लेके गए हैं और वो ये अपने यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। राइट जी, अच्छा। हैदराबाद से ज़ेबा सिद्दीकी साहब, गालिबन मैं आपका नाम सही दे रहा हूँ, अगर गलत है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपने सवाल किया था कैरियर काउंसलिंग का, उसका जवाब रायत साहब दे चुके हैं। रावलपिंडी से हिना बतूल ने ये इनके मौसीकी की फरमाइश के अलावा पूछा था कि क्या आपको अपने इदारे को आगे बढ़ाने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ जो आप हर्डल्स पास करते हैं वो आपकी प्रोग्रेस का हिस्सा होती हैं। अगर एक आप अच्छी टीम का हिस्सा हो तो वो मुश्किल अगर आए भी तो आप एक दूसरे को थपकी देके उसको हल कर ही लेते हैं। तो जिंदगी अच्छी है, कंप्लेन नहीं की जा सकती। अच्छा, सुई से रुखसाना जावेद चौधरी ने पूछा था कि ये जो ट्रेनिंग है टीचर्स की, ये कम से कम कितने दिनों की पॉसिबल है? जी देखिए, जो हम उन टीचर्स को ट्रेनिंग स्कूल में देते हैं कि जो हमारी किताबें इस्तेमाल करें, तो वो तो हर सब्जेक्ट की 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है, वो फ्री होती है। जो हमारा मॉन्टेसरी या प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 8 महीने का होता है। तो वो 8 महीने की ड्यूरेशन का प्रोग्राम बदकिस्मती से सिर्फ कराची में चलता है, तो उसके लिए बहुत से लोगों को आना पड़ता है, कराची रहते हैं। इत्तेफाक से कनाडा तक से लोग आते हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने, क्योंकि एग्जैक्टली ये वही ट्रेनिंग है जो बाहर के ममालिक में है, सिर्फ कीमत का फर्क है। वहां पे महंगी है, यहाँ पे हम सस्ती देते हैं। तो कनाडा तक से लोग आके 8 महीने यहाँ रह के ये ट्रेनिंग लेके जाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। ये खालिद अहमद साहब ने कराची से सवाल किया था, मेरे ख्याल में आपने उसका जवाब दे दिया। उन्होंने वालिदैन की तरफ से कोऑर्डिनेशन का सवाल पूछा, तो वो जब आपने टीचर्स के हवाले से जवाब दिया तो उसमें मैं जरा सी और वजाहत करना चाहूंगा, क्योंकि खालिद साहब जैसे बहुत से और स्कूल ओनर्स होंगे जो इस बात से बहुत परेशान है। अगेन कहने का दोबारा कहना पड़ता है कि इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजुकेशन से होती है। एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। घर में थोड़ा सा एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। केबल का एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए। कंप्यूटर गेम्स का एक टाइम होना चाहिए। कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जिस वक्त सब लोग घर के कुछ ना कुछ पढ़ें, शेड्यूल्ड हो, स्केड्यूल्ड हो चीजें। कुछ किताबें भी खरीदिए, सिर्फ बाजार से चीजें मत खरीदिए, किताबों को भी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर ये होगा तो फिर खालिद साहब जैसे सिंसियर स्कूल प्रिंसिपल्स जो कुछ करना चाहते हैं उनको हेल्प मिलेगी, वरना अकेले वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक इसी हवाले से एक छोटी सी एक आखिरी सवाल मेरे पास बच गया। उससे उस सवाल को पूछने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि वालिदैन के हवाले से आपने बात की, असातिज़ा के हवाले से आपने बात की, आज की इस ट्रांसमिशन के हवाले से अगर बच्चे आपको देख रहे हैं या जब रिपीट में चलेगी तब देखेंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो ग्लैमर की दुनिया है, जो इसमें इस वक्त कमर्शियलिज्म ने हमारे ऊपर एक बड़ा जबरदस्त अटैक किया हुआ है कि हर वक्त हमारे बच्चों की डिमांड्स हो गई हैं कि ये ले दें, ये करें, वहां चलें, और पीयर प्रेशर हो गया, मेरा दोस्त ये कहता है, मेरा दोस्त वो कहता है, और बहुत ज्यादा मूवी ओरिएंटेड हो गए हैं। फला एक्टर ने ये किया, फला एक्टर ने किया। उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे देखें, अपने आसपास के लोगों को देखें, गरीबों को देखें, पौधों को देखें, दरख्तों को देखें, बर्ड्स को देखें, नए नए आइडियाज जनरेट करने की कोशिश करें। उसमें आपकी सक्सेस है। एंड ऑफ द डे आपने शूज कौन से पहने हैं, और आपने जीन्स पहनी है कि नहीं पहनी, और आप इंग्लिश कितनी अच्छी बोलते हैं, और फलां चीज आपके पास है या नहीं है, या फलां मूवी में उसने ये डायलॉग बोला था, इसमें से निकलें। ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उन्होंने जो बच्चों को पैगाम दिया, जो बच्चे इस वक्त देख रहे होंगे और पाकिस्तान के वो घर जहाँ पे बच्चे नहीं जाग रहे और वालिदैन ये मैसेज सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये वालिदैन की ये अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों तक ये पैगाम जरूर पहुंचाएं और उन पर अमल कराने की कोशिश करें। आखिरी सवाल है, राही, मैंने कराची से आपसे पूछा था कि जी बच्चों के स्कूल के सिलेक्शन के हवाले से कि एक्टिविटी बेस्ड स्कूल तो बहुत महंगे हैं,
تو وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک ہی سوال میں 2 سوال پوچھے کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے کوئی ایسا نقطہ آپ بتائیں کہ جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے دوران وہ اساتذہ کو بتا سکیں کہ بچوں کے لیے آپ یہ کریں. جی یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو 21ویں صدی کی ایجوکیشن کا تقاضا ہے اور جس پہ اس پہ ہم نے بک بنائی ہے وہ ہے کمپیٹنسی، صلاحیت. یہ جا کے اسکول والوں سے کہنے کی بجائے کہ میرے بچے کی پرسنٹیج کیوں کم آئی ہے اور اس کو تو فرسٹ پرائز ملنا چاہیے تھا اور سیکنڈ ملنا چاہیے تھا، پلیز اب ٹیچر سے یہ پوچھئے، پرنسپل سے یہ پوچھئے کہ ہمارے بچے کی کیا صلاحیت آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، کون کون سی صلاحیتیں ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کی سوچ کو کیسے آپ امپروو کر رہے ہیں، ان کو کیسے کریٹو بنا رہے ہیں. یہ سوال پوچھئے. یہ مت پوچھئے کہ کورس کیا ہے، امتحان میں کیا آئے گا، وہ دور گزر چکا ہے. اچھا ویسے لاہور سے ایک کوشچن تھا اشرف صاحب کا، انہوں نے کہا تھا کہ اردو اور انگلش کی جو تخصیص ہے یہ کیسے ختم ہو، مطلب بچے پہ جو اضافی پڑتا ہے. دیکھیے آپ کو میں بہت مزے کی بات ہے کہ اگر ہم نے اردو کو وہ درجہ دینا ہے جو اردو کو ملنا چاہیے تو ہمیں انگلش کی ٹیچنگ امپروو کرنا پڑے گی. اس وقت اسکولوں میں ایک عجیب سا کھیل ہو رہا ہے، انگلش ان کو ڈیولپ کرنا نہیں آتی، انگلش ڈیولپ کرنے کا پریشر ہے. وہ کیا کرتے ہیں، انگلش کے پیریڈ بڑھاتے جاتے ہیں، اردو کے کم کرتے جاتے ہیں. ٹھیک، پہلے 10 پیریڈ انگلش کے تھے، 10 پیریڈ اردو کے تھے، بچے کو انگلش بولنا نہیں آئی، انہوں نے 12 پیریڈ انگلش کے کر دیے، 8 پیریڈ اردو کے کر دیے، کیونکہ انہیں انگلش ڈیولپ کرنا نہیں آتی. آہستہ آہستہ انہیں کرتے کرتے انگلش کے پیریڈ بہت زیادہ کر دیا، انگلش کا ٹائم بہت زیادہ کر دیا، لیکن پڑھانے کا طریقہ تو پھر بھی نہیں آتا. اردو کے پیریڈ 2 کر دیے. اب ہم بطور قوم وہاں کھڑے ہیں جہاں نہ ہمیں انگلش آتی ہے نہ ہمیں اردو آتی. اچھا بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے تعلیم بالغاں کے حوالے سے بات کی کہ آپ کا جو پروگرام ہے ابھی تک اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کی کامیابی سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ الحمدللہ اس وقت کوئی 1800 سینٹرز جو ہیں مختلف آرگنائزیشن کے تعاون سے وہ ملک میں چل رہے ہیں اور والنٹیئرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو روزانہ ہمیں جوائن کر رہی ہے. ہر آدمی کہتا ہے جی میں پڑھاؤں گا یا میں لرنرز کو اکٹھا کروں گا، یا کوئی کہتا ہے میں کمپنیز میں جا کے آپ کی ہیلپ کروں گا. تو 1800 سینٹر، کوئی 7000 ٹیچر اب تک ہم اس سلسلے میں ٹرین کر چکے ہیں فری آف کاسٹ. 1800 سینٹر چل رہے ہیں. بہت سی بات ہے سر. جی ونڈرفل. تو اس میں بہت زبردست سکسیس ہے، ویری گڈ. اور اس میں بڑی کچھ بگ انڈسٹریز ہیں انہوں نے مدد دی ہے، کچھ پریس کمیشن نے دی ہے، کچھ یہ روٹری، لائنز کلب یہ اس میں انوالو ہوئے ہیں. تو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے اس میں سکسیس ہے. اور میں یہ اگین یہ کہنا چاہوں گا کہ 2 باتیں بہت اچھی طرح ملتی ہیں آپس میں. وہ یہ ہے کہ گھر میں اپنے بچوں پہ انفلوئنس اگر آپ اچھا پازیٹیو ڈالنا چاہتے ہیں تو پلیز لٹریسی کے کام میں انوالو ہوں. اس سے آپ بہتر رول ماڈل کے طور پہ اپنے بچوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں. میری بیوی اپنے گھر میں علاقے کے بچوں کو جمع کر کے پڑھاتی ہے، اس سے میرے بچوں پہ اچھا افیکٹ پڑتا ہے کہ یہ ریڈنگ کرانا لوگوں کو امپورٹنٹ ہے. اس سے ان کے اندر ریڈنگ کا شوق پیدا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ سارا ٹائم گپے میں، ٹی وی دیکھنے میں یا ٹیلی فون پہ ضائع کیا جائے. لوگوں کو جمع کریں، ان کو بٹھائیں، ان کو پڑھائیں. اس کا ریزلٹ، اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت میں ملے گا. وہ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہم سے رابطہ کریں. ہم ان کو فری ٹریننگ دیں گے، ان کو طریقہ بتائیں گے کہ لٹریسی سینٹر کیسے اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اچھا تو سر جیسے میں اس سے پہلے بات کی تھی وہ جو جیل میں جو تعلیم بالغان کے مرکز ہیں اس کا پازیٹیو ریزلٹ نکلا، آپ نے بتایا کہ ایک صاحب باہر نکلے تو وہ آپ کے ساتھ ایز اے والنٹیئر شریک ہیں. تو اور کیا نتائج نکلے اس کے، اور کون سے گول آپ نے وہاں اچیو کیے ہیں اس جگہ پہ؟ وہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہے زبان بولنے کے انداز کی تبدیلی. جن لوگوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا، بال بنانے کا طریقہ اور سب سے بڑھ کے گفتگو کرنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا. اور وہ اس سلسلے میں اب ہوپ فل نظر آتے ہیں کہ وہ یہاں مڑ کے نہیں آئیں گے. واہ واہ. سر ایک ذاتی سا سوال ہے میرے ذہن میں آپ کی نسبت سے، آپ فائن آرٹس کی اور کون سی فیلڈز ٹچ کرتے ہیں؟ اصل میں فائن آرٹ جو ہے وہ آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ کو فائن آرٹ سے ضرور لگاؤ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں
ہم نے بچوں کو اتنا زیادہ خشک بورنگ سبجیکٹ کے رٹے میں ڈالا ہے کہ فائن آرٹ سے بہت دور چلے گئے. اس کی وجہ سے ہم پاکستانی لوگ جو ہے نا بہت رف ہو گئے. ہم نے ایک وہ نفاست جو ہے وہ ہم سے اب دور جا رہی ہے. تو فائن آرٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آرٹ ورک، ڈرائنگ، کلرنگ، ایستھیٹکس، یہ بہت ضروری ہے. تو وہ تو میں خود بھی کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کراتا ہوں. اچھا، اس میں ایک بات اور کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی ساری چیزیں بتائیں، کیا آپ کا جو طریقہ تعلیم ہے، آپ کا جو نصاب ہے، اس کے اوپر کسی ہلکے سے کوئی تنقید بھی آئی ہے؟ تنقید تو نہیں آئی. اچھا ماشاءاللہ. کوئی خامی لگی ہے؟ ہمیں خامیاں تو نظر آتی رہتی ہیں. کہیں کوئی اسپیلنگ غلطی نظر آتی ہے، کہیں جملہ ہم سمجھتے ہیں یہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. ہمارے جو فیلڈ میں لوگ ٹریننگ کرانے جاتے ہیں، جو ٹیچر کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں جملے کو یوں لکھیں. پھر وہ ہمارے پاس بایا ای میل وہ ہمیں بھیجتے ہیں. پھر ہم اس پہ بہت بحث کرتے ہیں، پھر ہم اس کو امپروو کرتے ہیں. تو امپروومنٹ کے جس دن ہم کتاب بناتے ہیں اس کے دوسرے دن سے اس کے اوپر کرٹک شروع ہو جاتا ہے. اچھا، پھر جو کورسز کے حوالے سے پھر بات کرتے ہیں کہ آپ نے آئی ٹی کے جو کورسز بناتے ہیں اس کو کس لیول تک آپ فالو اپ رکھتے ہیں اس کا؟ دیکھیے، ایک تو ہم اس کو اسکول میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کلاس 1 to 5، اور کلاس 5 تک ان کو کمپلیٹ آئی ٹی آ جاتی ہے. جو ایڈلٹ لٹریسی میں ہم آئی ٹی سکھاتے ہیں اس میں ہم ان کو انٹرپرنورشپ تک لے کے جاتے ہیں. ہمارا جو ایم ہے وہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 1:30 کی کلاس جو ہو آئی ٹی کی، اس میں سے 2-3 انٹرپرنور نکلیں جو آئی ٹی بیس انٹرپرنورشپ کریں. ان میں سے پھر کچھ مزید نکلیں جو ڈیزائنرز نکلیں جو ان کے ساتھ کام کر کے پروڈکٹ ڈیزائن کر سکیں. اس کے بعد کچھ اور لوگ نکلیں جو انہی کے آفس میں ایز اے کلرک کام کر سکیں اور کمپیوٹر پہ کمپوزنگ کر سکیں، ڈیزائننگ کر سکیں اور لیٹرز اور کورسپونڈنس بھیج سکیں. پھر اسی میں سے ایک گروپ ایسا نکلے جو ان کے لیے ایکسل کے اوپر اور ڈیٹا بیسز کے اوپر ان کا ڈیٹا اور ان کے اکاؤنٹس مینیج کر سکیں. اچھا، اس پہ ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ کمپیوٹر کے تعلیم کے حوالے سے یقیناً عملی تعلیم ہے جس کو پریکٹیکل ہم کہتے ہیں، اس کے بغیر تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. کوئی لوگ جو آپ سے کتاب لے کے جاتے ہیں آئی ٹی کے گھر پہ، تو آپ یہ فالو اپ رکھتے ہیں کہ وہ اس کی پریکٹیکلس بھی کرتے ہیں؟ جی، ہم اپنا جو لوگ ہم سے اگر گھر بیٹھ کے وہ سیکھنا چاہتے ہیں، خواتین خاص طور پہ، تو وہ ہم سے 6 کتابیں لے جاتی ہیں. کتاب کا ہر پیج سیلف ایکسپلینیٹری ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہماری جو ہیلپ ہوتی ہے وہ ٹیلی فون پہ اویلیبل ہوتی ہے. وہ اپنے گھر سے ہمارا ٹیلی فون نمبر ڈائل کر کے ہمیں کہتی ہیں میں پیج نمبر فلاں پہ ہوں اور مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم ٹیلی فون کے اوپر ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ہم نے اسپیشل لوگوں کو ٹرین کیا ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ لوگوں کی گھر بیٹھے خواتین کی ہیلپ کر سکیں تاکہ وہ انسٹیٹیوٹ میں آئے بغیر وہی ایجوکیشن صرف کتاب کی قیمت دے کے لے سکیں. تو یہ جو کورس ہے، تربیتی کورس، یہ خواتین کو کتنی روزگار میں مدد فراہم کرتا ہے؟ ہماری جتنی بھی خواتین نے یہ ٹریننگ لی ہے ان میں سے جتنوں کو جاب چاہیے تھی سب جاب کر رہی ہیں، نمبر 1. اور اس کا اتنا اچھا افیکٹ ہوا ہے کہ جہاں جہاں وہ جاب کرنے گئی ہیں ان جگہوں نے ہمیں فون کیا ہے کہ اس طرح کی اور کوئی لڑکی آپ کے پاس ٹرینڈ ہو تو ہمارے پاس بھیجی. اچھا، زبردست. یہ جو آپ تربیت دیتے ہیں اس سے والدین کو، خاص طور پر ماؤں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ماؤں کو وہ ٹیکنیکس آ جاتی ہیں کہ وہ